औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। मोहतरम नाज़रीन, आज जिस इशू पर मैंने बात करनी है उस पर सारे लोग बात कर रहे हैं। ऑडियो कॉल जो लीक हुई है उस पर मैंने क्या बात करनी, उसमें सिर्फ एक बात का इजाफा कर दूं जो मेरे सोर्सेज ने बताया, ये कि इस पर बहुत सारी बात हो रही है। एक तो ये बात हो रही है कि ये जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब से बात हुई रियाज मलिक साहब की, तो ये किस वक्त बात हुई, मतलब ये वीडियो बहुत पुरानी भी हो सकती है, बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं और अभी तक ये राज जो है ये अफशा नहीं हुआ कि ये कितनी पुरानी वीडियो है, ऑडियो कॉल है। मेरे ख्याल के मुताबिक ऑडियो कॉल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बात बहुत पुरानी थी जब इमरान खान साहब ने मलिक रियाज से रब्ता किया था। आसिफ अली जरदारी साहब चूंकि वक्त पे पत्ते खेलने के आदी हैं, मुझे ये लग रहा है कि ये सब स्क्रिप्टेड था। उन्होंने मलिक रियाज से कहा कि तुम मुझे वही कॉल दोबारा करो जो तुमने पहले की थी, इसीलिए उसने कहा कि सर मैंने पहले भी बात करने की कोशिश की थी, तब आप मसरूफ थे, तो अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि खान बार बार मुझे कह रहा है। और आज उसने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं कि मेरा पैचअप करवा दो जरदारी साहब से, तो उन्होंने कहा कि अब ये पॉसिबल नहीं है। तो मोहतरम नाजरीन, ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड लग रहा है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आवाज के ज़ेरोबम जो है वो भी बता रहे हैं कि ये बाकायदा स्क्रिप्टेड है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि सारे लोग, और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर इमरान खान साहब ने किसी दौर में मलिक रियाज से कहा कि मेरा आसिफ जरदारी साहब से पैचअप करवा दो, तो सियासी जमातें एक दूसरे से पैचअप करती रहती हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को पूरी जिंदगी एक दूसरे के दफातर जलाए, एक दूसरे के लीडरों के खिलाफ हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए और अब उनका पैचअप और एक पेज पे बैठे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं अगर किसी दौर में इमरान खान साहब ने मलिक रियाज से कहा भी हो कि मेरा आसिफ जरदारी से पैचअप करा दो। असल में देखना यह है कि आसिफ जरदारी साहब ने यह कार्ड अब क्यों इस्तेमाल किया है। आसिफ जरदारी साहब जिनके बारे में यह नारा मशहूर है कि एक जरदारी साहब पे भारी, तो वो ऐसी ही शातराना चालों की वजह से दूसरों को अपना पल्ला भारी साबित करते हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने बेशक एक बहुत अच्छा पता खेला है। इस वक्त इमरान खान साहब को उनकी पॉपुलैरिटी जो है इस वक्त सारी जमातों की एक तरफ है और इमरान खान साहब अकेले जो है उनकी पॉपुलैरिटी एक तरफ है। सारी जमातें उनसे खौफजदा हैं और आसिफ जरदारी साहब वो तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे जिनकी वजह से वो साबित कर सके कि एक जरदारी सब पे भारी है, यानी कि इमरान खान पे भी भारी है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो प्लानिंग की है ये उसका पहला हिस्सा है कि एक ऑडियो कॉल लीक की गई। मलिक रियाज जो है एक बहुत बड़ा नाम है इस मुल्क का, कोई शुबा नहीं है, वो सभी सियासतदानों के करीब हैं और ये क्यास किया जा सकता है कि इमरान खान साहब ने डेफिनेटली, क्योंकि वो मलिक रियाज जो है आसिफ जरदारी के बहुत करीब हैं, तो हो सकता है कि खान साहब ने उन्हें कहा हो कि मेरा आसिफ जरदारी से पैचअप करवा दें, ये बात मानने वाली है। लेकिन मैं ज़ाती हैसियत से समझता हूँ और मैंने अर्ज भी किया कि ये कोई मायूब बात नहीं है। कोई भी सियासतदान किसी भी सियासी पार्टी से पैचअप कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। सारे पाकिस्तानी हैं और सब ने मिलकर ये सिस्टम को चलाना है। असल बात क्या है कि आसिफ जरदारी साहब अब क्या करने जा रहे हैं। जैसा कि जहांगीर तरीन ग्रुप अलग हुआ, अलीम खान साहब अलग हुए और उसकी वजूहात का आपको पता है कि इमरान खान साहब के सबसे करीबी साथी थे जनाब जहांगीर तरीन साहब। इन पे करप्शन के जब केसेस आए तो इमरान खान साहब ने उनको डिफेंड करने से इनकार कर दिया। इनकी पार्टी की जो सेक्रेटरी जनरलशिप थी वो भी गई और उसके बाद इमरान साहब का जब कबीना का पहला इजलास होता है तो जहांगीर तरीन कबीना के इजलास में थे। जब फोटेज सामने आ गए तो उस पर बड़ी तनकीद हुई कि वो शख्स जिसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने नाअहल करार दिया है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो वो कबीना के इजलासों में कैसे बैठता है। तो उसके बाद जहांगीर तरीन साहब इजलासों में नजर नहीं आया। उसके बाद जब चीनी का स्कैंडल आया तो फिर इमरान खान और उनके दरमियान दूरियां पैदा होती गई और बतदरीज वो खलीज बढ़ती गई। और आज आलम यह है कि जहांगीर तरीन किसी भी तरीके से इमरान खान की पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। खैर, उनके इक़्तिदार को खत्म करने में इसमें कोई शुबा नहीं कि जहांगीर तरीन का एक अहम किरदार है। जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप ने इमरान खान साहब की खुल के मुखालफत की और वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें पता था कि हमें डी-सीट कर दिया जाएगा, इसके बावजूद उन्होंने खुलकर उनके पूरे ग्रुप ने इमरान खान साहब की मुखालफत की। अब आसिफ अली जरदारी साहब जो अगला पता खेलने वाले हैं वो इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। इसलिए ये तो एक ऑडियो कॉल लीक की गई है। अब आने वाले दिनों में आसिफ अली जरदारी
پی ٹی آئی کی اس کے ہجوم کو کم کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے گئے تھے, مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے گئے تھے, باقی جماعتوں کو چھوڑ کے گئے تھے, اور ہر روز 2-3 وکٹیں گرتی تھیں, اور میڈیا چلاتا تھا کہ ایک نون لیگ کی ایک وکٹ گر گئی, پیپلز پارٹی کی ایک اور وکٹ گر گئی, اور خان صاحب بڑے خوش ہوتے تھے, اور وہ پارٹیاں تبدیل کر کے لوگ پی ٹی آئی میں جا رہے تھے. اب وہ سارے لوگ ایک ایک کر کے آنے والے دنوں میں, یہ میری بات لکھ رکھیے گا, اب پی ٹی آئی کا ہجوم کم کیا جائے گا. اب پی ٹی آئی کو ایک دھچکا پہنچانے کے لیے اور لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے, یہ بتانے کے لیے, انہیں یہ باور کروانے کے لیے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئی ہے اور ایک چھوٹی جماعت بن گئی اور کبھی برسر اقتدار نہیں آ سکتی. تو کچھ لوگ جو ہیں اب وہ موو کریں گے آنے والے دنوں میں, اور بالخصوص بڑی عید کے آس پاس بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی, اور اکثریت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کرے گی. نون لیگ کو تو ابھی بہت سارے لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں, لیکن نون لیگ کے اندر ایک بہت بڑا اختلاف ہے کہ جو لوگ نئے آئیں گے وہ ٹکٹس مانگتے ہیں. تو نون لیگ کے جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی ہے اور نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا, وہ کسی صورت بھی اپنی نشستیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلم لیگ نون میں یہ بات چل رہی ہے ان دنوں کہ اگر جہانگیر ترین گروپ اور بہت سارے لوگ اور پی ٹی آئی کے آ جاتے ہیں, اور اگر آپ انہیں اکاموڈیٹ کرتے ہیں, ان سے وعدے کر لیتے ہیں کہ آپ کو ٹکٹس دیے جائیں گے, تو پھر مسلم لیگ نون کے پرانے لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے نواز شریف کے لیے, شہباز شریف کے لیے, اور اسی وجہ سے کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہو رہا. لیکن آنے والے دنوں میں چونکہ پیپلز پارٹی کے پاس بہت ساری جگہ ہے, تو ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی ونڈو کھول دے اور بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف واپس چلے جائیں. جیسے کہ شنید ہے کہ آنے والے چند ہی دنوں میں کچھ بڑے نام, جن میں گوجرانوالا سے تعلق رکھنے والے امتیاز صفدر وڑیچ, جو پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر بھی رہے اور وفاقی وزیر مواصلات بھی رہے, بہت ساری مراحت حاصل کی, پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے بہت ساری عزت حاصل کی, بڑے بڑے عہدے حاصل کیے. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا توتی بول رہا ہے, اور چڑھتے ہوئے سورج کے پجاری نے عمران خان کی پارٹی کو جوائن کر لیا تھا. شنید ہے کہ آنے والے چند دنوں میں وہ بھی واپس جا رہے ہیں. تو اس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے واپس کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں, جن میں 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, کو جوائن کرنے والے ہیں. نون لیگ کا تو میں نے بتایا کہ اس کے اندر ایک بڑا اختلاف ہے, اور مسلم لیگ نون کے پرانے جو لوگ ہیں وہ اس صورتحال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں کپتان کی بہت ساری وکٹیں گرنے والی ہیں, اور عمران خان صاحب, لوگوں میں تو اس کی پاپولیرٹی کم ہونے والی کسی صورت میں نہیں ہے پی ٹی آئی کی. عمران خان ایک بہت بڑے لیڈر بن کر سامنے آئے ہیں, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ساری جماعتیں مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی. اصل میں عمران خان صاحب کو خود سمجھ نہیں آئی, ان کے مشیروں نے سمجھ نہیں آنے دی. بلا شبہ وہ دوبارہ بھی اقتدار میں آ سکتے تھے, لیکن ان کے مشیروں نے عمران خان صاحب سے یکے بعد دیگرے غلط فیصلے کروائے ہیں, جس میں شیر رشید بھی شامل ہیں. عمران خان صاحب کو فوری طور پر لانگ مارچ کا کہا گیا اور دھرنے کا کہا گیا. اتنی گرمی میں بار بار کہہ رہا تھا, ایک تو ان کے سیاسی کزن جو ہیں طاہر القادری اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھے, بہت زیادہ گرمی تھی اور لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے, تو عمران خان صاحب کو کہا گیا لانگ مارچ کریں اور دھرنا دیں. تو عمران خان صاحب ان کی باتوں میں آگے, انہیں اپنی پاپولیرٹی کا, کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے تھے, ہر جلسے میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوتے تھے, تو عمران خان صاحب کو یہ تھا کہ میں 20 سے 25 لاکھ نہ بھی کیے تو 10 لاکھ کے قریب لوگ ضرور اسلام آباد میں اکٹھے کر لوں گا. یہی غلط فہمی تھی. خیر, اب عمران خان صاحب بہت اچھا کھیل رہے ہیں. انہوں نے ساری اپنی گیند جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ڈال دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرا اگلا جو دھرنا ہوگا اور اگلا لانگ مارچ ہوگا وہ سپریم کورٹ کی اجازت کے ساتھ مشروط ہوگا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کسی بھی صورت ایک لمبے دھرنے کے لیے اجازت نہیں دے گی. اگر سپریم کورٹ نے جلسے کی اجازت دی بھی تو وہ بھی کنڈیشنل ہوگی اور صرف جلسے کی حد تک ہوگی. سپریم کورٹ کسی صورت بھی ایک لمبے دھرنے کی اجازت نہیں دے گی. عمران خان صاحب نے کل یعنی کہ سوموار والے دن سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ان کے وکلاء بابر اعوان کی قیادت میں سپریم کورٹ جائیں گے اور ان سے ایک لانگ مارچ اور دھرنے کے لیے کہیں گے. اور پی ٹی آئی بھی سمجھتی ہے کہ یہ دھرنے کا وقت نہیں ہے, اسی لیے انہوں نے سپریم کورٹ کا رخ اختیار کیا ہے, اس جانب جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے. تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں دینے والی کہ آپ ایک 100 دن کا, 125 دن کا, یا ایک ہفتے کا, 10 دن کا آپ دھرنا دیں, اسلام آباد میں املاک کو نقصان پہنچائیں. تو سپریم کورٹ تو واضح طور پر انکار کر دے گی, اور عمران خان صاحب کے پاس اس وقت جواز ہوگا کہ میری تو پوری تیاری تھی لیکن مجھے سپریم کورٹ نے منع کر دیا ہے. تو یہ تو عمران خان صاحب کی تیاری ہے. اگر عمران خان صاحب تحمل سے کھیلتے رہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اگلی باری یا اس سے اگلی باری ان کی ہو سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب تھوڑا سا اجرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جس بات کی طرف میں آ رہا تھا, جو میں آپ کو ایکسکلوزیو دیا میں نے آپ کو, وہ یہی ہے
کہ عمران خان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے آصف زرداری صاحب ایسے مزید حربے استعمال کریں گے اور آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کی بہت ساری وکٹیں آصف علی زرداری صاحب اڑائیں گے. اور یاد رکھیے گا چونکہ امپائر اس وقت نیوٹرل ہے اس لیے وہ نو بال نہیں قرار دے گا. آصف زرداری کی ہر گیند جو ہے وہ نو بال نہیں قرار پائے گی, وہ ٹھیک گیند قرار پائے گی اور اس پر جتنی بھی وکٹیں گریں گی وہ ساری کی ساری آصف زرداری سب پہ بھاری کا نعرہ لگاتی ہوئی کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کی طرف جائیں گی. محترم ناظرین, میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا, آج پھر ایک پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک بات پہ پوری مطلب انہیں اس بات پہ سٹینڈ لینا چاہیے. انہوں نے فرمایا اور وہ کورٹ میں بھی گئے ہیں, الیکشن کمیشن میں بھی گئے اور انہوں نے کہا کہ جو اراکین مجھے چھوڑ کے دوسری پارٹی میں گئے ہیں, مطلب مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے, اس اتحادی حکومت کا ساتھ دیا ہے, انہیں ڈی سیٹ کیا جائے. اور ان کے اس مطالبے پر چونکہ یہ قانون ہے تو بہت سارے لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے. گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے اشرف علی انصاری اور باقی جو 14 MPs کہا جاتا ہے جنہوں نے عثمان بزدار کا پنجاب میں ساتھ دیا اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے جیتے تھے, عمران خان صاحب کے یہ بہت قریب تھے اور عمران خان صاحب نے گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے اشرف علی انصاری سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں ٹکٹ بھی دے گا. تو کیا جو بندہ نون لیگ کے ٹکٹ سے جیت کر عمران خان صاحب کے قریب چلا جائے, عمران خان صاحب اسے قبول کر لیتے ہیں, اس پر عمران خان صاحب کا ضمیر انہیں نہیں جھنجھوڑتا کہ یہ تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے آیا ہے, اس کو مینڈیٹ کچھ اور ملا ہے, تو اس کا مطلب میٹھی میٹھی ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کے جائے وہ تو لوٹا ہے, سیاسی غدار ہے, بھگوڑا ہے. لیکن جو کسی اور سیاسی پارٹی کو چھوڑ کے آئے, خان صاحب کے پاس آ جائے تو خان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں, اسے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. یہ دوہرا معیار جو ہے یہ خان صاحب کو بھی چھوڑنا ہوگا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو بندہ بار بار پارٹیاں بدلے, جیسے کہ اب میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب خان صاحب کو چھوڑ کے واپس اپنی پارٹیوں میں جائیں گے یا مسلم لیگ نون میں یا کسی اور سیاسی پارٹی میں جگہ ڈھونڈیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے قانون سازی پراپر ہونی چاہیے. جو بندہ بار بار وفاداریاں بدلتا ہے, گھوڑے کی طرح ہر سمت بھاگتا ہے, اس کے لیے قانون سازی ہونا چاہیے اور اسے الیکشنوں سے روکنا چاہیے. اور آخر میں جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنے پروگرام کے آخر میں اپنے عوام سے, اپنے دوستوں سے مخاطب ہوتا ہوں, اپنے ویور سے مخاطب ہوتا ہوں. آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ قانون سازی ہو نہ ہو لیکن ایسے لوگوں کو ہر صورت مسترد کیجیے, انہیں ووٹ نہ دیجیے, ان کا محاسبہ کیجیے جو بار بار اپنی وفاداریاں بدل کر کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں. یاد رکھیے گا یہ چڑھتے ہوئے سورج کے پجاری ہیں, انہیں صرف اقتدار عزیز ہے. جب یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پارٹی جو ہے اس کا زوال شروع ہو گیا ہے اور آنے والے دنوں میں فلاں پارٹی برسر اقتدار آ سکتی ہے, تو یہ پھر اپنی سابق پارٹی میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور اگلے پارٹی کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں. یہی راجہ ریاض اور دوسرے لوگ جو تھے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے اور یہ ان کے خوشامدیوں میں شامل تھے جب ان کی پارٹی میں شامل ہوا. اب یہ لوگ دن رات بیٹھ کے عمران خان صاحب کی پارٹی میں اور عمران خان صاحب میں کیڑے نکالتے ہیں اور یہ کہتے نہیں تھکتے کہ عمران خان صاحب نے مایوس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا کوئی ضمیر نہیں ہے, کوئی ایمان نہیں ہے. تو سیاسی پارٹیاں تو اس کے بارے میں ضرور سوچیں. میرے خیال میں وہ تو نہیں سوچیں گی کیونکہ ان کا فائدہ ہے, انہی گھوڑوں کی وجہ سے وہ اقتدار میں آتے جاتے رہتے ہیں. تو آپ عوام کو ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو بندے بھی اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں, ادھر سے ادھر جاتے ہیں, آپ ان کو مسترد کر دیجئے اور انہیں پتہ چلے کہ پارٹیاں بدلنے والوں کو پاکستان کے عوام پسند نہیں کرتے. آپ کا بہت شکریہ.